हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय लिटिल मैन के तमाम पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं और अगर किसी ने नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगी या प्लेलिस्ट में आप जाकर इसके सारे पार्ट देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो बाहर आती है तो उसके फादर वहाँ आ जाते हैं। लिंक तो उनको देखकर डर जाती है, लेकिन वो उनके साथ भी बहुत ही रूड बिहेव करती है, जैसा उसने अपनी दोस्त के साथ किया था। वो सोचते हैं वाकई ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। उनके साथ लिंक का डॉग था। डॉग तो अपने मालिक को पहचान जाते हैं। वो भागकर लिंक के पास आता है। चैंग का दोस्त जैसे ही उसे रोकने की ट्राई करता है तो उसके बम्पर काट लेता है। ये सीन बहुत ही मज़े का होता है। वो बेचारा बता भी नहीं सकता था कि कहाँ काटा है, बस चलाए जा रहा था। अब इस शोर से वहाँ इकट्ठे सब हो जाते हैं। दादा भी वहाँ आ जाते हैं और लिंक के फादर को तसल्ली देते हैं कि ये मेरी पोती है। लिंक के फादर भी जब सब सुनते हैं तो वो भी चुप कर जाते हैं। दूसरी तरफ लील और चैंग बातें कर रहे थे कि जनियान की फैमिली का कार एक्सीडेंट हो गया था। इसमें जनियान का भाई भी था जो पानी में गिर गया था। यहाँ दोस्तों अब ड्रामे में बहुत राज खुलने वाले थे। जनियान के डैड की मौत भी इस एक्सीडेंट में हो गई और मदर का आज तक कुछ पता ही नहीं चला आखिर वो कहाँ है। यहाँ बहुत बड़ा राज यहाँ खुलता है कि चैंग जनियान का फियांसी नहीं बल्कि भाई था। है ना हैरान होने वाली बात, क्योंकि चैंग के बारे में कोई भी वाकिफ नहीं, इसलिए चैंग ने लिंक को जनियान की जगह सीईओ बनाया था। दरअसल ये सब बातें लिल को पता चल गई थी। वो गुस्से में चैंग के साथ बहस करने लगता है कि तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो, तुमने सबको धोखा दिया, तुमने एक अनजान लड़की का फ़ायदा उठाया है। चैंग कहता है कि तुम लिंक को कैसे जानते हो। लिल कहता है मैं उससे मिल चुका हूँ इसलिए अच्छी तरह जानता हूँ। फिर चैंग उसे बताता है कि अगर मैं ऐसा ना करता तो कंपनी बर्बाद हो जाती, क्योंकि जनियान मर गई है और मैं अपनी हकीकत अभी सबको नहीं बताना चाहता था, क्योंकि मुझे दुश्मनों को तलाश करना था जिसने मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट करवाया और जनियान को भी मार दिया, क्योंकि मुझे कातिल को तलाश करना है। लिल जज्बाती हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बताऊंगा। वो अभी भी चैंग को कसूरवार समझ रहा था। चैंग लिल को बेहोश कर देता है क्योंकि वो कुछ भी नहीं सुन रहा था, तो फिर चैंग को ऐसा ही करना पड़ा। लिल की शेयर होल्डर टैंग, जो चैंग को पसंद करती है, वो भी लिल की हकीकत जानती थी और हर वक्त लिंक को सबके सामने लाने के लिए मंसूबे सोचती रहती है। फिर एक दिन सब इकट्ठे होते हैं तो लिंक के लिए मैंगो लेकर आती है। जनियान को मैंगो पसंद थे, सब जानते थे, लेकिन लिंक को इनसे एलर्जी होती थी। ये बात टैंग जानती थी और इस बात का फायदा भी उठाती है। लिंक न चाहते हुए भी मैंगो खा लेती है और फिर उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो जल्दी से वहाँ से उठकर बाहर आ जाती है। चैंग को भी लगता है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं, तो वो उसके कमरे में जाता है और रात पूरी उसकी केयर करता है। दोनों ही करीब होते हैं, वो प्यार करने लगते हैं। तंग आकर टैंग चैंग के पास जाती है और कहती है मुझे जनियान की सच्चाई बता दो, वरना बहुत कुछ बुरा भी हो सकता है। लिंक भी इधर आ रही थी। रोड पर उसे अपने फादर की गाड़ी दिखती है और उनके पीछे वही गुंडे थे जिन्होंने उसे भी किडनैप किया था। वो खुद पर काबू नहीं रख पाती और गाड़ी के आगे अपने फादर को आवाज़ें देने लगती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। चैंग जल्दी से उसे पकड़ लेता है। लिंक की जान बच जाती है। सीन लिल पर शिफ्ट होता है, जो लिंक और चैंग की सारी सच्चाई मीडिया को बता देता है। जाहिर है सबको पता चल गया था। दादा को भी पता चल गया था कि चैंग उनका अपना पोता है और जनियान मर चुकी है। वो एक तरह से खुश भी थे और दुखी भी। DNA रिपोर्ट और बर्थ मार्क जो दादा जानते थे सब असली था। अब सबको पता चल गया था कि चैंग ही इकलौता वारिस है और कंपनी का वही सीईओ भी है और उसे ही होना चाहिए। हॉस्पिटल में लिंक को भी सारी हकीकत पता चल गई थी। लिंक हकीकत जानने के लिए चैंग के पास जाती है और उसको कहती है कि अब तुम्हें मेरी ज़रूरत तो नहीं रही। तो चैंग कहता है कि नहीं। लिंक को अंदर ही अंदर बहुत दुख होता है, लेकिन जाहिर है वो नहीं कुछ कहती। फिर कहती है कि मैंने जनियान का कर्ज उतारने में बहुत मेहनत की, शायद उसका एहसान मैं चुका चुकी हूँ। अब हमें मिलने की ज़रूरत नहीं, हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। और वहाँ से चली जाती है। चैंग सीईओ बन गया था।
لیکن لوگ ناراض ہو رہے تھے کہ بار بار CEO کو بدل رہے ہیں۔ اس کمپنی کے شیئر بھی گر رہے تھے اور کمپنی ڈاؤن ہوتی جا رہی تھی۔ اس لیے اب چینگ کو ٹینگ سے شادی کرنے کے لیے فورس کرتے ہیں، کیونکہ وہ بہت بڑی کمپنی کی وارث تھی اور اسے بزنس کا بھی بہت زیادہ ایکسپیرینس تھا۔ لیکن چینگ ابھی چپ تھا۔ دوسری طرف لنگ کو کمپنی میں جاب آفر کرتا ہے۔ لنگ دوبارہ اس کمپنی میں جانے سے انکار کرتی ہے۔ لل سے ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ چینگ اور ٹینگ شادی کرنے والے ہیں۔ وہ بہت دکھی ہوتی ہے۔ جیسے ہی چینگ اور ٹینگ شادی کی تیاری میں بیزی تھے، کوئی لنگ کو اغوا کر لیتا ہے۔ چینگ کو بھی پتہ چل گیا تھا۔ وہ اس سے بے خبر نہیں تھا، لیکن کچھ بھی ظاہر نہیں کر رہا تھا، جیسے ابھی وہ خاموش ہے، کچھ کرنے کے لیے بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ لنگ کے کڈنیپ کا سن کر وہ سب چھوڑ چھاڑ کر اپنے گارڈ سے ساری انفارمیشن لے لیتا ہے اور لنگ تک پہنچ جاتا ہے۔ جس ٹرک میں لنگ تھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ چینگ اس تک پہنچتا ہے تو لنگ پانی میں گر چکی تھی۔ چینگ کے پاؤں کے نیچے سے جیسے کہ زمین نکل جاتی ہے۔ چینگ بچپن سے ہی پانی سے ڈرتا ہے، لیکن اس وقت اسے صرف لنگ کی فکر تھی۔ وہ خود پر قابو پا کر پانی میں کود جاتا ہے اور بڑی ہی جہد کے ساتھ لنگ کو بچا لیتا ہے، لیکن خود بری حالت میں بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ہاسپٹل میں لنگ کو ہوش آتا ہے تو وہ چینگ کو کال کرتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں آفس ہوں۔ دراصل وہ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ در حقیقت لنگ کو سب یاد تھا کہ اس ٹائم چینگ نے ہی اسے بچایا اور اب صرف جھوٹ موٹ کے بہانے بنا کر اسے اگنور کر رہا ہے۔ سگائی والے دن لنگ اینڈ ٹائم پر وہاں آ جاتی ہے اور سب کے سامنے چینگ کو پرپوز کر کے اپنی محبت کا اظہار کر دیتی ہے اور اونچی آواز میں بولتی ہے، رک جاؤ، یہ شادی نہیں ہوگی۔ سب کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی۔ خود چینگ بھی ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ پھر لنگ اسے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں تم صرف مجھ سے محبت کرتے ہو اور یہ صرف تم دکھاوا کر رہے ہو۔ شادی تو تم صرف بزنس کے لیے کر رہے ہو اور میں تمہاری مجبوری سمجھتی ہوں۔ تمہیں کیا لگا میں حقیقت نہیں جانتی؟ تم چاہے جتنا مجھے اگنور کرو، تمہاری آنکھوں میں صرف میرے لیے محبت ہے اور میں تمہارا انتظار پوری لائف کروں گی۔ اور ہنستے ہوئے وہاں سے جانے لگتی ہے۔ لنگ نے تو ہیرو کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اسی ٹائم ہمارا ہیرو بھی میدان میں آ جاتا ہے۔ وہ سب کے سامنے لنگ کو اٹھا لیتا ہے اور سب کے سامنے کہتا ہے کہ جس دن تم نے مجھے رنگ پہنائی تھی، میں تب سے ہی تم سے محبت کرتا ہوں، اور محبت بھری آنکھوں سے اسے دیکھتا ہے اور دونوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ ٹینگ کا پیچھے کیا حال ہوا ہوگا، وہ تو سوچ کر ہی بہت مزہ آ رہا ہے۔ وہ تو نشے میں بالکل پاگل ہو جاتی ہے اور لنگ اور چینگ کو کوس رہی تھی اور سڑک پر نکل آتی ہے۔ لل اسے سنبھالتا ہے کیونکہ وہ خود بھی اندر سے دکھی تھا، اس لیے ٹینگ کی حالت صرف لل ہی سمجھ سکتا تھا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ پر بہت دکھی تھے۔ دوسری طرف چینگ اب اپنے فادر کے قاتل کو ڈھونڈنے میں دن رات ایک کر رہا تھا۔ ساتھ ساتھ اپنی مدر کی تلاش میں بھی تھا۔ وہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا تھا کہ زنیان کو کون مارنا چاہتا تھا۔ دوستوں، اور بھی بہت راز سامنے آنے والے ہیں۔ ایک دن چینگ لنگ کو اس کے گھر چھوڑنے آتا ہے تو ایک پرسرار سا آدمی لنگ کے گھر سے نکلتے ہوئے دکھتا ہے تو چینگ پوری طرح الرٹ ہو جاتا ہے۔ لنگ فوراً چینگ کو بتاتی ہے کہ یہ وہی آدمی ہے جس نے مجھے کڈنیپ کیا تھا۔ چینگ اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ لنگ بھی وہاں سے گزر رہی تھی تو وہ بھی ان کے پیچھے آ جاتی ہے۔ یہ وہی آدمی تھا جس نے لنگ کے گھر سے کئی چیزوں کو چرایا تھا۔ ایک گاڑی میں پھینک کر لاک لگا کر بھاگ جاتا ہے۔ چینگ اسے ایسے کرتا ہوا دیکھ لیتا ہے۔ جلدی سے کار کا شیشہ توڑ کر اس چیز کو نکال لیتا ہے، لیکن وہ شخص کار کو اس کار کے اوپر گرا دیتا ہے۔ لیکن وہ آدمی کار کو اس کار کے اوپر گرا دیتا ہے، یعنی یہ سب اس کی چال تھی۔ لنگ کی جان نکل جاتی ہے یہ دیکھ کر، لیکن چینگ پہلے ہی اس گاڑی سے دور ہو گیا تھا، اس لیے اسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ جب لنگ اسے اپنے سامنے دیکھتی ہے تو پاگلوں کی طرح اسے گلے لگا لیتی ہے۔ ٹینگ یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ لگ گئی تھی کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں۔ چینگ لنگ کو بتاتا ہے کہ مجھے اپنی مدر کے بزنس کے لیے سائن چاہیے، ورنہ بہت نقصان ہوگا اور میں CEO بھی نہیں رہوں گا۔ لنگ کو یاد آتا ہے کہ وہ چینگ کو بتاتی ہے کہ اس زنیان نے مجھے ایک بروچ دیا تھا
شاید ہمیں اس سے کچھ پتہ چل سکے۔ پھر ایک دن چینگ کے سامنے لنک کے فادر کی پک آتی ہے اور یہ بات سامنے آتی ہے کہ چینگ کے فادر کی کار کا ایکسیڈنٹ جس ٹرک نے کیا تھا اس کو لنک کا فادر چلا رہا تھا۔ چینگ پوری طرح شاک میں تھا۔ چینگ لنک سے پوچھتا ہے کہ تمہارے فادر پہلے کیا کرتے تھے؟ وہ بتاتی ہے کہ وہ پہلے ٹرک چلاتے تھے۔ چینگ ساری بات لنک کو بتا دیتا ہے۔ وہ تو حیران ہو جاتی ہے اور ماننے سے بھی انکار کرتی ہے۔ چینگ اس کے فادر کو بلا کر پوچھتے ہیں۔ لنک کے فادر بتاتے ہیں کہ لنک کی مدر بہت بیمار تھی اور مجھے پیسوں کی بہت ضرورت تھی۔ مجھے کسی نے یہ بتایا تھا کہ اس کار میں کوئی بہت ہی برا انسان ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہاری فیملی ہے۔ لنک کو کچھ نہیں پتا، یہ معصوم ہے۔ چینگ خاموش رہتا ہے اور لنک سے بریک اپ کر لیتا ہے۔ یہ بہت سیڈ مومنٹ ہوتا ہے۔ چینگ لنک سے کہتا ہے کہ میں بروچ حاصل کرنے کے لیے تم سے پیار کا ناٹک کیا تھا، مجھے تم میں کوئی محبت نہیں ہے۔ یہ سن کر لنک کو اتنا رونا آتا ہے اور وہ بھاگتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ لنک کے جانے کے بعد چینگ بے انتہا روتا ہے۔ دادا کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ چینگ کی آنٹی سب کچھ چینگ سے لے لیتی ہے اور اسے نکال دیتی ہے۔ دراصل یہی عورت فساد کی جڑ تھی۔ جب لنک کو دادا کی موت اور چینگ کے غائب ہونے کی خبر ملتی ہے تو وہ سمجھ آتی ہے کہ لنک کہاں ہوگا۔ وہ ایک ندی کے پاس جاتی ہے۔ چینگ اسے ڈوبتا ہوا نظر آ جاتا ہے۔ وہ جلدی سے چینگ کو بچا لیتی ہے اور اسے ہاسپٹل لے آتی ہے اور اسے اچھے سے چینگ کی کیئر کرنے لگتی ہے۔ لیل اور ٹینگ ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر خوش تھے۔ وہ کبھی بھی چینگ اور لنک کے بیچ میں نہیں آئے تھے اور اکثر ساتھ ساتھ رہنے لگتے ہیں۔ سبھی انہیں کپل سمجھنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف چینگ بھی لنک کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا تھا اور دونوں بہت ہی خوش تھے اور ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ تبھی چینگ کی انتہا کوششوں سے اس کو اس کی مدر بھی مل جاتی ہے۔ وہ زندہ تھی اور ویل چیئر پر بیٹھی تھی۔ پھر لنک کے فادر بتاتے ہیں کہ جب انہیں چینگ کی فیملی کو مارنے کا کہا تھا تو یہ کام میرے سے نہیں ہو سکا اور میں نے انکار کر دیا تھا، لیکن اسی ٹائم کوئی اور ٹرک ان کی کار سے ٹکرا گیا تھا، یعنی لنک کے ڈیڈ بے قصور تھے، ان سے یہ کام نہیں ہوا تھا۔ پھر چینگ نے بھی انہیں معاف کر دیا تھا۔ جب چینگ یہ سب سنتا ہے تو وہ بھی انہیں معاف کر دیتا ہے۔ دوسری طرف چینگ کو بزنس میں کافی کامیابی ہوئی تھی کیونکہ اس کی مدر واپس آ گئی تھی اور وہ CEO بھی بن گیا تھا۔ آخر سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ سب ایکسیڈنٹ کے پیچھے چینگ کی آنٹی کا ہاتھ تھا جو یہ سب کروا رہی تھی کیونکہ وہ کمپنی کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ آنٹی موقع پا کر لنک کی گردن پر چاقو رکھ دیتی ہے۔ سب ڈر جاتے ہیں۔ تبھی پیچھے سے چینگ کا دوست چاقو پکڑ لیتا ہے اور لنک کو چھڑوا لیتا ہے۔ وہیں پر چینگ کی مدر بھی آ جاتی ہے اور وہ اپنی بہن کو سمجھاتی ہے کہ جو ہوا سو ہوا، میں اپنی فیملی میں ہوں، یہی بہت خوشی کی بات ہے، میں تمہیں معاف کرتی ہوں، تم بھی ان سب سے معافی مانگو۔ اس کی بہن کو احساس ہو جاتا ہے اور سب سے معافی مانگتی ہے اور چینگ کی مدر کے گلے لگ کر بہت روتی ہے۔ سبھی بہت خوش ہوتے ہیں اور ہر چیز کلیئر ہو جاتی ہے۔ ادھر ہی چینگ اور لنک کی ہیپی لو سٹوری پر سیریل کی اینڈنگ ہو جاتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔